नाज़रीन, इस वक्त रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर और मुआविन खुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 22-24 करोड़ रुपए की जो करप्शन है वो तो हर सूरत कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले एक ये भी कमेंट आया कि एसेट बियॉन्ड मींस जो है, या किसी जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, ये कोई हर किसी के हो सकते हैं। तो मैं दोनों पे ज़रा आपसे मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। लेकिन पहले ख्वाजा आसिफ के जो केस है, और ये जो अभी अदालत में जब इनको जुडिशल रिमांड के लिए पेश किया गया, तो उसके कागजात की रोशनी में कि नैब का क्या केस है, मैं ज़रा आपको मुख्तसरन बयान करना चाहूँगा ताकि थोड़ी सी इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। अच्छा जी, ये जो सबसे पहले इनका जो ख्वाजा साहब का पब्लिक ऑफिस होल्डर जब ये बने 1991 में, पहली दफ़ा ये सेनेटर बने, तो 91 में तो ये इन्होंने फाइल ही नहीं करते थे। 93 में इनके जो FBR के रिकॉर्ड्स हैं, उनके मुताबिक इनकी टोटल नेट एसेट खुद अपने डिक्लेयर करदा असासों के मुताबिक 5.1 मिलियन की थी, कि वो 50 लाख रुपए की बनती है, जो कि एक मकान की घर की सूरत में था जो इनका इनहेरिटेड था। उसके अलावा कोई आमदन या कोई इस किस्म की एसेट्स नहीं थे इस रकम के अलावा। इससे थोड़ा आगे जाते हैं, जो नैब का भी करंट केस है, वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत आई, तो FBR के मुताबिक इनके अपने कोई जो डिक्लेयर्ड एसेट्स थे वो 12-13 मिलियन के लगभग थे, जबकि इनकी ग्रोथ जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उसके अंदर जो खुद आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो 118 मिलियन पे चली जाती है। अब ये जो डिक्लेयर्ड, और यहाँ पे एक पैटर्न है जो मैं थोड़ी देर में आके आपसे बात करता हूँ, जो दूसरे केसेस में आप देखेंगे, शहबाज शरीफ का केस हो या राना सनाउल्लाह का, या बाकी जो एसेट्स के केसेस हैं, उनके अंदर एक सेम पैटर्न है कि आपकी जो ग्रोथ है एसेट्स के अंदर, उसकी जब सोर्स देखी जाती है, क्योंकि सारा इसमें चीज़ तो तफसील में है, जब आप तफसील में जाते हैं तो क्या आप दिखाते हैं किसी की ग्रोथ होना 5 साल इक़्तिदार में रहते हुए, जब आप 3 वजारतें कर चुके, तो चले मानने की बात होगी कि शायद कोई वजारत में रहे तो कोई आपके ऊपर जादूगरी हो गई और आप बड़ा अच्छा हो गए, बड़े अमीर हो गए, लेकिन उसकी कोई सोर्स क्या है, वो असल चीज़ ये है। तो अब इनकी जो सोर्स थी, मैं उसके ऊपर आपसे सिर्फ 4 चीज़ें आपको बताऊंगा, और फैसला आप पे और आपके तवस्सुत से आम लोगों तक छोड़ दूंगा कि ये ऐसा हुस्न इत्तेफाक आम आदमी के साथ क्यों नहीं होता। पहली कोई 14 करोड़ के लगभग की सोर्स है इनकी तनख्वाह की, जो दुबई में इनको मिलती थी। अब मेरे भाइयों, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ख्वाजा साहब दुबई हरगिज नहीं थे, वो पाकिस्तान में ही होते थे। 2013 से लेके 2018 तक वो वाटर एंड पावर के वजीर रहे, फिर उसके बाद वजीर दिफा बन गए, और आखिर में वजीर खारजा बने। इस असना में वो 50,000 रुपया दिरहम माहाना पे बकौल उनके खुद, और जो उन्होंने FBR को डिक्लेयर भी किया, वो मुलाजिम थे दुबई में, और उन्हें बकौल ख्वाजा आसिफ के खुद 50,000 रुपया दिरहम माहाना तनख्वाह मिलती थी, जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 22 लाख रुपए के लगभग बनती है। पहला सवाल तो ये है कि ये इतनी अच्छी कंपनी थी कि ख्वाजा साहब यहाँ पे दिन रात आपकी खिदमत कर रहे थे, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, बिजली की कमी जो थी वो पूरी हो रही थी। फिर उसके बाद उनकी खिदमात को सामने रखते हुए उनको वजारत दफा भी दे दी गई, और फिर वजारत खारजा में भी वो अपने खिदमात सर अंजाम देते थे, सियासी एक्टिविटीज़ इसके अलावा थी। लेकिन ये इतने होनहार और मेहनत कश थे कि रात के अंधेरे में छुप छुप के मुशावरत देते थे इस कंपनी को, जो इनको 22 लाख रुपया माहाना तनख्वाह देती थी। अब देखिए, कानून अगर आप अपने सामने रखें तो कानून के मुताबिक आप अगर वजीर हैं तो चलें, शायद आप कोई साइड जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि उसका सबूत होना चाहिए। अब वो जो 14 करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं सैलरी की मद में, उसका सबूत क्या है? आप सारे भाई सहाफ़ी हैं,
میرا خیال ہے کوئی 20-25 ہزار روپے سے لے کے 50-60 لاکھ روپے تک تنخواہیں ہوتی ہیں صحافت میں. میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو بھی کیش ملتا ہے. سب کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے امپلائر کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ تو اچھا ادارہ جو ہے یہ بیٹھے میرے سنالا بھائی, کیش آتا ہے ان کے ادارے کی طرف سے آ جاتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے سیلریڈ اکاؤنٹ میں جاتی ہے. دینے والا جو ہے وہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے. بہت کم جگہوں پہ ہوگا کہ شاید آپ کو تھرو چیک دے دیا جائے. اب یہ واحد کیس ہے پوری دنیا کا کہ 22 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری کا ثبوت مانگے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے کیش دیتے تھے. ایک ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے, ہمارا دیکھیے قانون یہ نہیں کہتا آپ تنخواہ نہیں لے سکتے, بالکل لے سکتے ہوں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ آپ وزیر دفاع ہوتے ہوئے وہاں کون سی دے رہے ہیں, یا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے کون سی آپ کنسلٹنسی دے رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بحث ہے, اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں 14 کروڑ روپے آپ آمدن کے طور پہ, اس کے لیے آپ کوئی ثبوت تو دکھائیے. آپ کریڈٹ کارڈ لینے جائیں تو وہ بھائی آپ سے کوئی سیلری سرٹیفکیٹ پہ نہیں دیتے آپ کو, وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنا ساتھ یہ جو سیلری کا اکاؤنٹ ہے وہ دکھائیے, یا پے سلپ دکھائیے. وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. جب دبئی کے اکاؤنٹس کی کچھ چیزیں دیکھی گئی, اس میں سارے کیش ڈپازٹس ہیں دبئی کے اکاؤنٹ میں. اچھا, یہ اب انہوں نے ٹی ٹی کا اپنے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرح انہوں نے نیا طریقہ بنایا. باقیوں نے تو کسی نے منظور پاپڑ والے سے اور دیگر لوگوں سے ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹس میں یا اپنی فیملی کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹی لگوائی. خواجہ صاحب کیونکہ تھوڑے سے سمجھدار تھے تو انہوں نے اپنے دبئی کے اکاؤنٹ سے اپنے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگائی. تو یہاں تو ایف بی آر تو مطمئن ہو گیا کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے آ رہی ہے, اور دبئی کے اکاؤنٹ کو یہاں یہ دکھایا کہ جی میں وہاں سیلری وصول کرتا ہوں, جبکہ سیلری کیش کی صورت میں وصول ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کی سیلری ہے, یہ آپ کی لیجیٹمیٹ سورس ہے. اب اس کا بڑا کنیکشن ہے جو ان کے اوپر ایسٹس بیانڈ نون سورس کا ذکر ہے, اور میں آخر میں اس پہ بات کروں گا. اچھا, دوسری سب سے حیرت کی بات ہے کہ خواجہ صاحب کو یہ نوکری صرف اس وقت ملی ہوئی تھی جب وہ وزیر وزارت میں تھے. جس دن یہاں سے فارغ ہوئے 2018 سے, وہ نوکری بھی چلی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو پہلے چلے بڑے مصروف تھے اور آپ رات کو یہ والی نوکری بھی کرتے تھے, اب تو آج کل آپ فارغ ہیں, پی ڈی ایم بھی فس ہو چکی ہے, تو آج کل آپ یہ نوکری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ایڈوائزری آپ کرتے تھے یہ 2018 کے بعد ختم کیوں ہوگی؟ اگر آپ اتنے ہی ہونہار ہیں تو آج کل بھی تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی نوکری کی ضرورت ہوگی, وہ نوکری آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو آپ بحث ایک ایم این اے ہیں, آپ کے پاس کافی وقت بھی ہوتا ہوگا جب اسمبلی کا سیشن نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہے, آپ لوگوں کو ضرور پوچھنا چاہیے جب ابھی ان کی طرف سے کوئی ترجمان آئے گا ہماری پریس کانفرنس کے فوراً بعد. دوسرا ایک ان کے اوپر یہ ایسٹس کے اندر ہر اسپیسیفک کیس کے اندر دیکھیے, ایک تو وہ ہیں ایسٹس جو 22-23 کروڑ روپیہ ڈسپروپورشنیٹ بنتا ہے جس کا کوئی تو سرے سے جواب ہی نہیں ہے. جن چیزوں کا جواب دیا گیا ہے یہ میں وہ آپ سے 4-5 چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ جواب کیا ہے. اب اس کے اوپر آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجیے. عدالت میں تو ابھی جب وہ ان کا ریفرنس فائل ہوتا ہے تو ادھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ وہ کیا مطمئن کر پاتے ہیں, لیکن ابھی تک نہ وہ نیب کو مطمئن کر سکے ہیں نہ کچھ اور. دوسرا, انہوں نے اپنا ایک ایسٹ دکھایا. سپٹمبر 2014 میں گجرانوالہ کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں 80 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا, اور 1 مہینے بعد اسی سوسائٹی کو 4 کروڑ میں واپس بیچ دیا. دیکھیے کہ یہ خواجہ صاحب تو کوئی جادوگر ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں اور تنخواہ ان کو دبئی میں مل رہی ہے. ایک پلاٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں, 80 لاکھ کا لیتے ہیں اور اسی کمپنی کو 4 کروڑ کا واپس لے کے بیچ دیتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی لیجیٹمیٹ وجہ نہیں سمجھ میں آتی. وائل ہی واز 2014 میں وہ وزیر تھے. تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے اور اس کی لیجیٹمیسی پوچھنی بنتی ہے کہ یہ کیسی ٹرانزیکشن آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد 125 ملین 12 کروڑ 12.5 کروڑ روپیہ سیال کوٹ میں اپنا جو ان کا گھر ہے اس کے ساتھ ایک منسلک پلاٹ ہے وہ دکھاتے ہیں کہ جی میں نے 2018 میں فروخت کر دی.
اس کے عوض 125 ملین میں نے وصول کیے. اب اس میں جو مسئلہ ہے کہ وہ جو سیل ایگریمنٹ، اور یہاں پہ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی کیونکہ یہ پوری پارٹی کا ایک تھیم ہے، ادھر بھی کیلبری فونٹ والا کام نکلا ہے. جو سیل ایگریمنٹ دکھایا کہ اس سیل ایگریمنٹ میں 28 نومبر 2018 کو یہ فلاں فلاں چیک کے تحت نمبر کے تحت ہمیں یہ پیسے وصول ہو گئے. جب تحقیقاتی ادارے نے تحقیق کی تو بینک سے یہ پتا چلا کہ وہ سیریل نمبر کے چیک اور وہ چیک بک اس کے 3 ماہ بعد ایشو ہوئی ہے. یعنی کہ جس وقت آپ نے سیل ایگریمنٹ دکھایا، جس ڈیٹ کا سیل ایگریمنٹ دکھایا، جس ڈیٹ میں اس کے اندر جو چیک نمبر لکھے، وہ چیک بک ہی اس کے 2 یا 3 ماہ بعد ایشو ہوئی ہے. تو ادھر بھی کیلبری فونٹ ان کی پکڑی گئی 125 ملین کا. اور سب سے وہ یہ بتا دیں گے آپ کو، ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، وہ پلاٹ آج بھی ان کی پوزیشن میں، وہ انہی کے پاس ہی ہے، خریدنے والے نے ابھی تک وصول نہیں کیا ہوا. اس کے بعد ایک اپنی فرنٹ کمپنی خود قبول کر چکے ہیں کہ ان کی ہے طارق میر اینڈ کو. طارق میر اینڈ کو کی ایک میں ٹرانزیکشن آپ کو دکھاتا ہوں. دکھاتے یہ ہیں کہ طارق میر اینڈ کمپنی جو ہے وہ رائس ایکسپورٹ کرتی ہے. اب رائس کوئی بھی چیز جب ایکسپورٹ ہوتی ہے، شوگر کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے، تو ایکسپورٹ کے لیے آپ کے اسپیسیفک اس ایک ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو آپ کے FBR کسٹمز کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے عوض آپ کی LC کھلتی ہے اور آپ کو پیسے آتے ہیں. اب ایک ٹرانزیکشن ہے 150 ملین کی پوروی انٹرپرائز FZEC. پوروی انٹرپرائز یہ UAE کی کوئی کمپنی ہے، کوئی انڈین کسی کی کمپنی ہے، اس کی طرف سے طارق میر جو ان کی خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میری کمپنی ہے، میرے نام پہ یہ ساری کمپنی، میں یہ بزنس کر رہا تھا، اور اس کا یہ کلیم بھی لیتے ہیں کہ یہ میرے ایسٹس ہیں. اس کو 150 ملین وصول ہوتا ہے، اس کے عوض کوئی رائس ایکسپورٹ نہیں. اب آپ کلیم یہ کر رہے ہیں تو آپ کو جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے ایک پوروی کی انٹرپرائز نامی کمپنی کا، تو وہ آپ کو کس چیز کے عوض وہ پیسے بھیج رہی ہے، یہ سوال پوچھنا بالکل بنتا ہے تحقیقاتی اداروں کا، اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ایک گلہ ان کو یہ ہے کہ جی ان کے اوپر تو محض صرف 22 کروڑ روپے کا کیس بنایا گیا. تو یہ جو نیب کا جب ان کا جو فزیکل ریمانڈ کے لیے جو یہ کورٹ آرڈر ہے جس کے لیے ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور وہ جو گراؤنڈ آف اریسٹ جس میں لکھے جاتے ہیں، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ 48 bank accounts in his name and in the name of his family and Benami Dar, namely Asad Khwaja, Musarrat Asif Khwaja, while having credit turnover of rupees 1450 million approximately, یعنی کہ تقریباً 1.5 ارب روپے کا اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوا ہے، اور جس میں accused has also cash deposits of 223 million in his bank account. آپ تو رائس ایکسپورٹ کر رہے تھے سپوزڈلی، آپ خود فرماتے ہیں، تو آپ کی کیش ڈپازٹ کہاں سے آ رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ 22 کروڑ روپے آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں کیش ڈپازٹ ہو رہا ہے، دبئی کے اکاؤنٹ میں 14 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیش ڈپازٹ ہو رہا ہے. سارا کیش کا کاروبار ہے. ایسا کون سا کاروبار آپ کرتے تھے جو صرف کیش کی صورت میں ہوتا تھا؟ اور اسی طرح سے رننگ فائنانس اکاؤنٹ ایک کھولا ہوا تھا جس کے اندر سارے، اب مثال کے طور پہ میں اگر ایک اکاؤنٹ کھولتا ہوں، قرض لیتا ہوں، اور اس کے اندر میں جب قرض واپس کرتا ہوں تو اس کی بھی کوئی سورس ہونی چاہیے نا. 507 ملین ڈپازٹ ہوئے ہیں اسی کمپنی کے 2009 سے لے کے 2018 میں، 507 ملین سارے کیش میں، اور ان تمام کیش ٹرانزیکشنز کا کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ ایک بڑا پیٹرن ہے، اور یہ پیٹرن کدھر ہے کہ یہ صرف اس کیس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تقریباً تمام کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں. چاہے قصہ آپ شروع کریں، یہی طریقہ واردات اسحاق ڈار کا تھا. اسحاق ڈار کا جو اگر آپ دیکھیے 1992 میں جب انہوں نے قاضی فیملی والا معاملہ کیا، $15 ملین جو تھے وہ کیش ڈپازٹ کرا کے اور اسی کے عوض لون لے کے اور اسی کو ان کے جو پاسپورٹس کو مس یوز کر کے وہ ساری منی لانڈرنگ کی گئی. پھر صدیقہ سید نامی ایک بحرینی نیشنل خاتون کے نام کے اوپر $18 ملین ان کا آئی ڈی استعمال کر کے، اور یہ اسحاق ڈار نے خود اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا 90s میں جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے یہ پاسپورٹ شہباز شریف نے دیا تھا کہ اس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھلوا لو، وہ آپ کے سامنے موجود ہے.
پھر 2011 میں ابھی ریسنٹلی جو ریولیوشن ہوئی ہے، ناصر لوتا جو کہ UAE کے نیشنل ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے نام کو مس یوز کرتے ہوئے شریف فیملی کی چودھری شوگر مل کے اندر $5 ملین کی ٹرانزیکشن دکھائی گئی، جس کے عوض شہر اس کے نام دکھائے گئے، اور اس چیز کو وہ اپنے پورے سٹیٹمنٹ میں، ریٹن سٹیٹمنٹ میں بھی اور 164 کی سٹیٹمنٹ بھی جھٹلا چکے ہیں کہ نہ ہی میری انویسٹمنٹ ہے اور نہ ہی میں نے ان کی شوگر انڈسٹری کے اندر، چودھری شوگر مل کے اندر کوئی پیسے اس قسم کے انویسٹ کیے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے محترمہ ہیں مریم نواز صاحبہ، 800 ملین کی پیمنٹ جو ان کو وایا اپنے والد نواز شریف، جن کو 1 بلین سے زائد کی پیمنٹ TT کی صورت میں ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے آئی تھی، وہ بھی یہی طریقہ واردات تھا کہ پیسے کو گھما کے باہر سے لایا جاتا ہے اور اس کو اپنے لیجیٹمیٹ ایسٹ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالیہ کیس جس میں شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی، حمزہ شہباز کی اس میں گرفتار ہے، سلمان شہباز بھاگا ہوا ہے، جو شہباز شریف فیملی کا TT کا کیس ہے، اس میں بھی $15 ملین کی TTs لگی ہوئی ہیں جو UAE اور انگلینڈ سے لگی ہوئی ہیں، اور کن لوگوں کے نام ہیں، وہ منظور پاپڑ والا ہے، محبوب ریڈی والا ہے، اس قسم کے لوگ ہیں جن کی آئیڈینٹی استعمال کی گئی ہے۔ تو تھیم تقریباً سیم ہے کہ کس طرح سے ان ایسٹس کو لیجیٹمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ آ جائیے جو فیک اکاؤنٹس تھے، فیک اکاؤنٹس کے اندر فلودے والے کا اکاؤنٹ، کسی کا اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر کے اپنی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اب ان سب کے اندر ایک پیٹرن سیم ہے، اور وہ پیٹرن یہ ہے جو میرے بھائی شروع میں بھی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو ایسٹ بیانڈ نون سورس ہے، یہ پبلک آفس ہولڈر کے لیے کیوں ہے؟ آپ جب اپنے پبلک لائف میں ہیں، آپ کے اوپر، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے، اس ان ایکسپلینڈ ویلتھ کو اگر آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے اور اگر آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ والا پیسہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنایا ہے۔ یہ قانون میرے بھائی آج کا نہیں ہے، یہ قانون 1947 میں پروسیڈز آف کرپشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہے۔ پھر آپ کا یہ قانون احتساب بیورو کا پہلے جو 96 میں بنا اور 95 میں جب نجم سیٹھی صاحب تھے اور شاد حقانی صاحب آئے تھے کیئر ٹیکر دور میں، کسی کو آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس کو بعد میں اڈاپٹ کیا، نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی اور انہوں نے احتساب ایکٹ بنایا جس کے تحت احتساب بیورو بنا، اور اس کی پھر تازہ صورت تھی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 کی صورت میں آیا۔ تو یہ کوئی آج کا قانون نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام سیکشنز آف لا جو ہیں اور ایسٹ بیانڈ نون سورس ہے، یہ اگر آپ بڑا ایک مشہور کیس ہے اسفن یار ولی کا کیس، سن 2000 کی رپورٹڈ کیس ہے جس کے اندر نیب کے قانون کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ تمام چیزیں لارجر بینچ کا 9 ممبرس کا تھا شاید یا 7 کا تھا، انہوں نے اس کو اپ ہولڈ کیا تھا انکلوڈنگ دس سیکشن۔ اور پبلک آفس ہولڈر کے پاس اگر ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے تو اس کی پریزمپشن قانون کی یہ ہے، اور یہ قانون کو میں نے نہیں بنایا ہوا یا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا، جتنی پاکستان کی عمر ہے اس وقت سے قانون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے اپنے اختیار کو مس یوز کرتے ہوئے پیسہ بنایا ہے۔ کیونکہ ہمارے وہ ممالک جہاں پہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے وہاں کرپشن کے ڈائریکٹ ثبوتوں کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پریزمپشن لا میں موجود ہے، اور یہ بڑی لیجیٹمیٹ پریزمپشنز ہے، اور انہی پریزمپشنز کے اوپر بہت سارے کیسز بنے ہیں اور پروف بھی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ابھی آپ سے ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ کچھ تفصیل سے بات کریں کہ میں ایک آخری پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی یہ چیز سپریم کورٹ میں، شاید آپ میں سے کسی کا سوال بھی آئے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک کا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا شاید پیرا نمبر 8 ہے 18 ہے، جس کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ تھا مس ڈکلیریشن کا، کہ انہوں نے اپنا اقامہ ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے جو اقامے کے نوکری والا چیز تھی وہ FBR کے پاس ڈکلیئر کی تھی، لیکن اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ کورٹ جو ہے کمپیٹنٹ نہیں ہے یہ دیکھے کہ اس میں کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے اپروپریٹ فورمز دوسرے ہیں، اور وہ اپروپریٹ فورم یا نیب تھا یا FIA تھی۔
تو یہ نیب نے انویسٹیگیشن کی ہے، ویلڈ انویسٹیگیشن ہوئی ہیں. انہی انویسٹیگیشن کی صورت میں خواجہ آصف کو انویسٹیگیشن کے پروسیس میں تعاون اور اسسٹنس نہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، تاکہ یہ کیس جو آپ لوگوں کا کنسرن بھی ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس میں پروسیکیوشن ہو اور پھر اس کا نتیجہ عدالت سے باہر نکلے. دیکھیں جی، اپوزیشن اور بالخصوص پی ایم ایل این خواجہ آصف کی گرفتاری پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت شاید کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے. میں میڈیا کے قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود گزشتہ 4 سال خواجہ آصف کے ساتھ آئینی اور قانونی جنگ لڑی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی میں گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس پٹ کیا، وہاں سے وہ نہل بھی ہوئے. اور جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خواجہ صاحب کو ریلیف ملتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو مس ڈیکلریشن کا کیس تھا جس میں اقامہ تھا، ان کے اکاؤنٹس تھے، اور ایک اکاؤنٹ باقاعدہ ڈکلیئرڈ نہیں تھا لیکن عدالت نے اسے اومیشن قرار دیا کہ شاید یہ ڈورمنٹ ہے، تو اس لیے انہیں ریلیف مل گیا. لیکن میں تب بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ آپ کا وزیر دفاع سرحد پار ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر یو اے کی ایک پرائیویٹ ایمکو نامی کمپنی میں جاب کر رہا ہو. یہ پاکستان میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. انہی لوگوں کو جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ایگریمنٹ انہوں نے ایف بی آر میں بھی دیا، سپریم کورٹ میں بھی دیا، کہ پورے سال میں انہیں 30 چھٹیاں وہاں الاؤ تھی، ہفتے میں ہر روز 8 گھنٹے کام کرنا تھا، 6 دن 48 گھنٹے بنتے، اور 50,000 درہم کا یہ کانٹریکٹ ہے. اور جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے، جب اپنے دفاع میں ان سے پوچھا گیا اور وہ 14 کروڑ روپے کے معاملات میں یہ کوئی حساب نہیں دے سکے، تو یہی میرا کلیم تھا جب میں ان کا کیس فائٹ کر رہا تھا. اور جیسے شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ کورٹ ایک ٹرائل اور یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی تھی، تو پھر جن اداروں نے کرنا تھا فائنلی جب یہ ہوا تو وہ اب قوم کے سامنے ہے. اگر خواجہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ان میں سے ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو 2.5 سال نہیں لگتے. 2.5 سال سے ہم حکومت میں ہیں. اگر خواجہ آصف سے کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہونی تھی تو بہت پہلے ہی کر لی جاتی. بنیادی طور پہ یہ سب شہباز شریف، میاں نواز شریف، اسحاق ڈار ہوں، خواجہ آصف ہوں، یہ حدیبیہ پیپر مل ماڈل جو ہے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ایک ہی پیٹرن ہے جیسے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے سب کا. اور آگے آپ دیکھیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے تحقیقاتی ادارے جب مزید تحقیقات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اور ایویڈنس سامنے آئیں گے. یہ قوم کو، پاکستانیوں، آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی، جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم، وزیر اور بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. ہم پٹواری کی کرپشن کی اور چھوٹی کرپشن کی جب بات کرتے ہیں اس سے تو عام آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. جب ایسے لوگ، خواجہ آصف جیسے لوگ کرپشن کرتے ہیں، میاں نواز شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے، تو پھر ملک کا جو حال ہے، جو معاشی دیوالیہ انہوں نے اس ملک کا کیا، اور جن حالات میں پرائم منسٹر عمران خان کو معیشت ملی، ان کی یہی بنیادی وجوہات ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو لوٹ مار میں ملوث ہوئے. اور یہی ہم بات کہتے رہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب بات کہتے رہے کہ میں انہیں این آر او نہیں دوں گا. اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا فیٹ آف بل میں، فیٹ آف میں کوئی لینا دینا نہیں تھا نیب کی شکوں کا، اور یہ وہ نیب کی شکیں لے کے آ جاتے ہیں 34. اسی لیے یہی وہ چیزیں ہیں جس میں یہ پرائم منسٹر عمران خان سے این آر او مانگ رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی پرے کی تھی کہ خواجہ آصف ہوں، یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اگر ان کو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پہ کہیں بھی، ہم انہیں پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں، پھر آ کے بات کریں. کسی بھی مہذب معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن خدارا جب آپ لوگ اپنے دفاع میں کوئی چیزیں نہیں لاتے، جیسے آج یہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں لا پا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے.
اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو پوری قوم کے سامنے ہے ہارٹ ٹاک کے اوپر. کہتے ہیں جی مجھے میڈیا بلائے گا یا پاکستان کی عدالتیں بلائیں گی میں ثبوت دوں گا. آپ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں, بتائیں اسحاق ڈار صاحب نے اپنے دفاع میں کچھ دیا ہے؟ ان سے جب مانگا گیا جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اسی طرح میاں صاحب, تو میں امید کرتا ہوں وایا صاحب اپنا کیس اپنی قانونی جنگ لڑیں گے, اپنا پورا دفاع کریں گے, لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے یہ عوام کو گمراہ کر لیں گے, جیسے شہزاد اکبر صاحب نے سارے حقائق سامنے رکھے ہیں, اور میں میڈیا کو دعوت دیتا ہوں آپ سیالکوٹ میں آئیں, سیالکوٹ کے گلی محلوں میں جائیں, پوچھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وایا صاحب کا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے, اور جس طرح کے اثاثے سامنے آ رہے ہیں, سیالکوٹ کے امیر ترین شخصیات میں ان کا شمار ہو رہا ہے. سیالکوٹ کی 3 نسلیں محنت کر کے وہ اثاثے نہیں بنا سکیں جو وایا صاحب نے بنائے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں وایا صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہوں گے تو آپ ضرور اپنا قانونی دفاع کریں گے, بجائے یہ تاثر دینے کے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. جی صاحب, یہ جو معاملہ سارے ہیں یہ تو کورٹ میں دینے والے ہیں اور آپ پریس میں دے رہے ہیں, کورٹ میں کیا دیں گے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. کورٹ یہ سوال بار بار آتا ہے کہ یہ معاملات تو کورٹ کے ہیں, لیکن دیکھیے یہ معاملات کورٹ کے ہیں اور اسی کے لیے ان کا اریسٹ ہوا ہے. لیکن یہ سوال آپ کا بنتا ہے مریم نواز صاحبہ سے, جنہوں نے ان کے اریسٹ کے فوراً بعد پوری ایک بچھاڑ کر دی تھی الزامات کی. تو یہ سوال تب بنتا ہے, ہم حکومتی ترجمان اور ان کو بڑا یہ شکوہ بھی ہے, ہم تو ان کے رسپانس میں آتے ہیں. یہ جب قوم کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے جی بڑے شریف آدمی تھے, بڑے بھلے آدمی تھے اور ان کو خام خواہ اریسٹ کر لیا گیا, اب یہ اتنے ہی بھلے آدمی تھے تو مجھے یہ بتائیے ابھی دیکھ لیے 2013 سے لے کے 2018 تک حکومت میں ہیں, تو جو اثاثے اس 5 سالوں میں بنائے ہیں وہ ایک اپارٹمنٹ لیا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں, آپ سب کو پتا ہے کہ وہاں کتنے کی اپارٹمنٹس ملتے ہیں. 4 کنال کا ایک فارم ہاؤس لیا ہے گلبرگ میں, محمود غزنوی روڈ سیالکوٹ میں ایک پلاٹ لیا ہے, سٹی ہاؤسنگ والا ایک پلاٹ انہوں نے لیا گجرانوالا میں, اربن پلاٹس لیے انہوں نے یہ 100 وال اڑا 3 پلاٹس ہیں 42 ملین کے, اور ایک اپارٹمنٹ 8ویں فلور پہ لیا سکھ چین میں. اب 2018 کے بعد حکومت میں نہیں ہے, کتنے پلاٹ لے لیے, کتنے آپ نے اپارٹمنٹس لے لیے, کتنے گھر لے لیے. یہ خرید و فروخت اس وقت کب کیوں ہوتی تھی جس وقت آپ 3 دن وزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جواب دینا اور یہ چیزیں عوام کے سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو کرپشن ہی نہیں ہے, 22-23 کروڑ روپے کی تو کرپشن کوئی کرپشن ہی نہیں ہے. یہ جو نیب کے قانون میں امینڈمنٹس لے کے آئے تھے, ایک امینڈمنٹ کیا تھی ان کی, ایک پرپوزڈ امینڈمنٹ یہ تھی کہ 1 ارب سے نیچے والی کرپشن جو ہے وہ نیب کے پاس نہیں جانی چاہیے. تو وہ سوال میں نے ان سے کیا تھا میٹنگ میں بیٹھے ہوئے, تو اس کو کیا کریں بھائی, وہ اگر 99 کروڑ کی کسی نے کی ہو, انہوں نے کہا جی ایف بی آر کو دے دیں, یعنی کہ 99 کروڑ کی کرپشن کریں, ایف بی آر سے جرمانہ لگوائیں اور فارغ ہو جائیں. تو مائک والوں سے پوچھ لیں, آپ سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا میرا فیوریٹ سوال سر بتائیں. پوزیشن نے تو بعد میں کہا ہے پہلے تو آپ کو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے سوالات اٹھانے خاص کر انکوائری کی اسٹیج پر گرفتار کر رہے تھے اور صرف اپوزیشن کے جو لوگ ان کو گرفتار کیا. کوئی کوٹ کر دیں گے ججمنٹ نمبر کو کس طرح؟ نہیں وہ میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کس فیصلے کے اندر, کیونکہ فیصلہ آتا ہے نا رپورٹڈ ہوتا ہے, تو کس فیصلے کے اندر یہ اٹھایا گیا؟ مجھے پتا تو میں اس کی پوچھ ٹھیک آج آپ کاؤنٹر کوشچن کر رہے ہیں, آپ کی باتیں الگ میں سنی نہیں سر آپ کریں یہ بتا دیں کہ یہ تاثر کیوں جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کیا تعلق ہے. نیب وہ پچھلے 3-4 دن پہلے آپ کے 3 وزیروں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ نیب سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آزاد خود مختار ہی رہا ہے. اس تمام انکوائریز کی کافی آپ کے بارے میں چیلنج آیا تھا کہ آپ ان کے آفس میں وزٹ کرتے ہیں, بغیر آپ کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ کیا چکر ہے. دوسرا جو ہے یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے گجرانوالا میں ایک پلاٹ لیا اور اسی پر یونیورسٹی لاکھ کا لیا 4 کروڑ میں 4 لاکھ. آپ پروف کیسے کریں گے ان چیزوں کو نا, یہ آپ کو یا وہ سوسائٹی کے خلاف ان کو بھی ارسٹ کرنا پڑے گا. میں جواب
تو دیکھیں اب آپ کے سوال کے آخری حصے میں دو تضاد تھے. پہلے آپ نے مجھے کہا کہ آپ کا نیب سے کیا تعلق ہے, پھر آپ نے کہا آپ پروف کیسے کریں گے. تو بھائی پروف میں نے نہیں کرنا, پروف نیب نے کرنا ہے, پروسیکیوشن نے کرنا ہے, اور اس کی آپ فکر نہ کریں. یہ کیسز بڑے اسٹرانگ کیسز ہیں. آپ نیب کی پرفارمنس دیکھ لیجئے, آپ میری بات پہ یقین نہ کیجیے, آپ ان کی جو 2019 کی اینول رپورٹ ہے یا 20 کی جو اینول رپورٹ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. نیب کی ریکوریز پچھلے 10 سالوں میں دیکھ لیں اور اس دفعہ کی دیکھ لیں 2019 کی. ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو وہ خود مختاری دی ہے, اداروں کو وہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ اپنا کام اپنے مینڈیٹ اور اپنے قانون کے مطابق کر سکیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 140 ارب روپے کی 2019 میں نیب کی ریکوریز ہیں, جو کہ ان کمپیریزن اگر آپ پچھلے سالوں میں دیکھیں تو پچھلے سال کسی سال 10 ارب ہیں, 12 ارب ہیں, 8 ارب ہیں, 2 ارب تک کی رہی ہیں. تو یہ ایک واضح فرق ہے جب لیڈرشپ ایسی آتی ہے جو ان کو پوری طرح سے وہ سپورٹ فراہم کرتی ہے جس کے لیے وہ ادارے بنائے گئے ہیں. دوسرا آپ نے سپریم کورٹ کے کچھ ریمارکس کی بات کی, وہ بڑا اچھا بات آپ نے کی. دیکھیے سر, آپ خود سپریم کورٹ آپ میں سے بہت سارے بھائی کور کرتے ہوں گے. کورٹ کے پروسیڈنگز کے دوران کوئی ریمارکس دیے جانے جو ہیں وہ کسی ججمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے, نہ ہی ان کی کوئی قانونی ویلیو ہوتی ہے. ایک فیصلہ جس کا جو کہ میں نے ذکر کیا, ایک ججمنٹ کا میں نام نہیں لوں گا, وہ ایک بیل آرڈر کے اندر کچھ چیزیں کی گئی. بیل آرڈر کے اوپر لارجر بینچ تھا سپریم کورٹ کا جسٹس آصف سعید کوسا کی نگرانی. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, ابھی تو اس پہ کوئی ریٹن فیصلہ نہیں آیا نا. میری آپ سے بات یہی ہے کہ آپ لوگ سب, میں خود اپنی اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں سب کو, ہم سارے اسٹوڈنٹس ہیں نا, ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے, سیکھتے رہنا چاہیے. جب آپ کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو کورٹ کی رپورٹنگ کے اندر میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ درخواست ہے کہ آرگومنٹس کے دوران, پروسیڈنگز کے دوران جو جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, ایک رپورٹنگ کے لحاظ سے تو کچھ بات ہوگی, بٹ وہ سوالات ہوتے ہیں جو مائنڈ کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں. اصل قانونی نظیر وہ بنتی ہے جو ریٹن فیصلے کے اندر آئے, اور ریٹن فیصلہ اس چیزوں کے اوپر ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. نیب کا اگر کوئی سیکشن ہو, اریسٹ کو لے لیجئے سیکشن 24 ہے, آپ پلی بارگین کے سیکشنز کو لے لیجئے, یا یہ ہم ایسٹ بیانڈ نون سورس کا 9A5 ہے اس کو لے لیں. کسی سیکشن کے اگر وہ قانون کے خلاف ہے تو کورٹس, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دونوں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں کہ یہ اگینسٹ لا ہے, اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے. بارہا کیسز میں یہ چیز بات اٹھائی گئی, کبھی یہ چیز سامنے نہیں آئی. جہاں تک نیب کے اوپر سپریم کورٹ کے ریٹن فیصلے کی ہے تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا پاناما کیس کے فیصلے کے اندر, جس کے اندر اس وقت کے چیئرمین کے اوپر بڑے واضح الفاظ کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہی ہیز بین میڈ ریڈنڈنٹ اینڈ ہی از فیورنگ ریسپونڈنٹ نمبر 1. ریسپونڈنٹ نمبر 1 تھا میاں نواز شریف. یہ تو بھی کسی ریٹن فیصلے کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں آئی ہے. تو محض اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, میں نہیں سمجھتا اس کا ہے, اور ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو اس کانٹیکسٹ میں ہی لینا چاہیے. اسلام آباد میں 10 سے زیادہ ریکویسٹیں اس میں جانے گی, ہمارے ساتھیوں سے بھی موبائل لیکن سب سے دردناک واقعہ رات کو ہوا. آپ کی CCTV میں 17 سال کی ہے جس کو 17-20 کو ایسی دیکھا جاتا ہے جس میں آپ ملزمان کو سامنے لائیں اور اسے صاحبان میں بنایا جائے. بالکل, میں یہ خود مجھے اس واقعے کا پتہ چلا ہے, اور میں نے بھی پولیس سے بات کی تھی. انہوں نے اس کے بعد اس کی انکوائری کمیٹی بھی بنائی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ واقعہ کیا ہوا ہے. اور اسلام آباد میں اسپیشلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لے کے پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ میرا رول ہے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, تو ان کو پوری طرح سے اویئر کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی چیز کو لے کے مجھے تو ان پرسن بھی انہوں نے کال کیا تھا, اور اس کے اندر میں نے کچھ ریٹن اپنی سفارشات بھی دی ہیں.
جس میں سے ایک اسلام آباد میں پولیس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نئے قانون سازی، اور ایک اور بہت بڑا جو اسلام آباد میں، اور یہ کورٹ نے بھی ہمیں کہا ہے، جہاں پہ میرے بھائی ثناء اللہ نے بھی رپورٹ کی تھی بات کہ عدالت نے یہ کہا، تو وہاں عدالت نے ریٹن تو نہیں لکھا لیکن زبانی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، لیکن یہ تو حالات بڑے عرصے سے خراب ہیں. اب پروسیکیوشن نہیں ہے اسلام آباد میں، ڈیڈیکیٹڈ پروسیکیوشن سروس نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہم قانون مرتب کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن ہو، تاکہ اگر جتنے بھی ہیں واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں ان میں کوئی نتیجہ نکل سکے اور لوگ اس طرح سے باہر نہ آ سکیں جو وہ ہیں. باقی یہ جو اسپیسیفک کیس ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہے، اور ابھی انہوں نے ایک ایس ایس پی کی سربراہی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کارروائی ہوگی. اگر پولیس کی زیادتی ہوگی تو ان لوگوں کو بالکل دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو جو امیڈیٹلی ہے کہ وہ پولیس ہی انکوائری اس کی کر رہی ہے فیکٹ فائنڈنگ کی، لیکن اگر ہمیں لگا کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے تو گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ اس جی آئی ٹی میں نان پولیس کے لوگ بھی جوڈیشل بھی کروائی جا سکتی ہے، اور جوڈیشل کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ وفاقی حکومت کی وہ ہوگی. آپ نے یہ بات کی کہ خاص طور پر خواجہ آصف خان کیس کو لے کر سیاسی انتقام کی بات کر رہی ہے، اور اپنے جو لیڈر ہیں وہ بار بار یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ سیاسی انتقام ہے. جب خواجہ آصف کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے ایسا موقف جو آج شہزاد اکبر صاحب لے کے رکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں پر یہ انڈیکیشن تھے جو چارجز کی گرفتاری کے اس وقت کیوں نہیں سامنے جائے گا، اور آپ آج 2 سے 3 دن کے بعد ان کا ریئیکشن دیکھنے کے بعد. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کیونکہ میں آپ سے سوال مجھ سے کر رہے نام ان کا لے دیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے پہلے ثناء اللہ نے کہا کہ جی آپ کے پاس کہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں، تو میں نے بار بار آپ سے یہی عرض کی کہ دیکھیے نیب اپنا کام کر رہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ نیب نے اریسٹ کیا تو کیوں اریسٹ کیا، لیکن اس کو اریسٹ کرنے کے ود ان 24 آورز اریسٹ جب کیا جاتا ہے تو جس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ کیے جاتے ہیں. ہمیں تو نہیں ملتے. پبلک ڈاکومنٹ تب بنتا ہے جب آپ کورٹ میں پیش کرتے ہیں جوڈیشل ریپ کے لیے. تو ابھی تو جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کی پوری تفصیل ہے، اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ تو دے آر نو پبلک ڈاکومنٹ. یہ نیب کی اپلیکیشن ہے، اس کے ساتھ کورٹ کا آرڈر ہے جو ان کی کسٹڈی کے لیے جب پیش کیا گیا لاہور میں ان کو کورٹ میں احتساب کی عدالت کے سامنے، تو میں نے تو وہ ساری چیزیں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اب اگر وہی والی بات ہے، اگر ان کی اریسٹ کے فوراً بعد اگر ہم آپ کو یہ تفصیل بتاتے تو آپ نے کہنا تھا جی آپ کو تو بڑی پہلے سے اطلاع تھی. نہیں الزام تو دیکھیں اگر مجھ پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ جی آپ اپنا کام اچھی طرح سے کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ ایک ابھی حال ہی میں صاحب نے فیصلہ آیا تھا براڈ شیپ کیس کا جو آپ کو ہسٹری میں پتہ ہے، کیا آپ نے اس کی تحقیقات کروائی ہیں کہ ان کے ذمہ داران کون ہیں؟ اس دوران جو 15 سے 20 نیب کے افسران جو ایک افسر تھے یعنی کہ 15 سے 20 وہ صرف ٹور کرتے رہے لندن کے، اور رزلٹ بھی 0 نکلا. وہ جو پیسے خرچ کیے گئے ان کے خلاف تحقیقات بھی کروائیں گے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر نے جو سب سے کام کیا کہ اس کیس کو کسی جگہ کو بھی نہیں کیا کہ اس پہ انویسٹیگیٹ تو کیا جائے کہ آخر ہوا کیا ہے. اور اب سلطی ہو گیا ہے. اب تو بات جو خبر آئی تھی کہ اکاؤنٹ مینجمنٹ کیے جا رہے ہیں کام، ہائی کمیشن نے خیر اس بات کی تبدیل کر دی ہے. حکومت اس لیول پہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جن لوگ جس کی وجہ سے یہ جرمانہ ہوا ہے ان کے خلاف ایکشن ہو؟ دیکھیں یہ صرف براڈ شیٹ کا معاملہ نہیں ہے. جب حکومت ہماری آئی تو ہمیں ایک اے جی آفس کے اندر جتنے انٹرنیشنل آربیٹریشنز ہیں ان کو لے کے باقاعدہ ایک وہاں پہ یونٹ ہے جو اس کے اوپر کام کرتا ہے اور انٹرنیشنل آربیٹریشنز کو پرسو کرتا ہے. پچھلے 10 سالوں میں ہم بہت سارے چیزوں کے اندر انٹرنیشنل آربیٹریشنز میں سے گزر رہے تھے. اس میں سے کچھ آئی بی پیز کے معاملات تھے، کارکے کا ایک معاملہ آپ کی علم میں ہوگا، ریکوڈک کا معاملہ ہے اور براڈ شیٹ کا معاملہ تھا. یہ بڑے بڑے وہ آربیٹریشنز ہیں. اس کے علاوہ ملٹیپل آربیٹریشنز ہیں جو تھے. اب یہ آربیٹریشن میں تب چیز جاتی ہے جب آلریڈی آپ کے ہاں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے، کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، یا کئی ایسے معاملے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا جائے. لیکن ان کی کچھ ایک انٹرنیشنل کونوٹیشنز بھی تھی. اب وہ انٹرنیشنل اس کے اوپر یہ آربیٹریشنز ہوئی. ہم تو جس وقت آئے تو یہ تو آربیٹریشنز مکمل ہو چکی تھی. ابھی ایوارڈ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر اور معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار کی نیوز کانفرنس.